अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी कराची से हारिस ने शेयर की है। ये कहानी उनके पड़ोस के एक घर की है। हारिस के साथ जब ये वाकयात हुए वो उनके बचपन का जमाना था, लेकिन बड़े होने के बाद भी वो आज तक नहीं भूले। आइए कहानी को हारिस की जबानी ही सुनते हैं। हम लोग मलीर में रहते थे। नीचे दादा दादी और चाचू रहते थे। ऊपर हम चारों भाई अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। फरहान भाई का घर हमारे घर के बराबर में था। उनकी और मेरे चाचू की बड़ी दोस्ती थी। जब हम गली में क्रिकेट खेलते वो दोनों बाहर चबूतरे पे बैठकर बातें किया करते थे। हमारे घर के बाहर बने चबूतरे पे बैठकर बातें करना रोज का मामूल था। कभी कभी मूड होता तो वो हमारे साथ क्रिकेट भी खेल लेते। एक दिन मैंने इन दोनों की बातें सुन ली। फरहान भाई चाचू को बता रहे थे, यार आए दिन नया तमाशा लगा हुआ है। चीज कहीं रखो मिलती कहीं और है, और कभी तो सब जगह ढूंढ चुके होते हैं और फिर वो चीज सामने ही पड़ी दिख जाती है। हम इतने सालों से यहां रह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ये क्या सिलसिला चल पड़ा है। इन दोनों की ये गुफ्तगू बिला इरादा ही मेरे कान में पड़ गई थी। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी, लेकिन मैं फिर से अपने खेल में मगन हो गया और वो बात भूल भी गया। दूसरे दिन जैसे ही हमारा मैच शुरू हुआ, फरहान भाई और चाचू भी आकर बैठ गए। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातों में लगे थे। उनको इस तरह बैठे देखकर मुझे कल वाली बात याद आ गई। अब मैं जानकर उनके थोड़ा करीब हो गया कि उनकी बातें सुन सकूं। यार मुझे नैना की बहुत फिक्र हो रही है। फरहान भाई ने अपनी बहन नैना आपी का नाम लिया। उसका रवैया कुछ अजीब है। उस दिन के बाद से वो ज्यादातर अपने कमरे में रहती है। ऐसा करो कल हरी मस्जिद चलते हैं, तुमको उन्हें सारी तफसील बतानी होगी। हाँ ठीक है, फिर कल तुम मेरे साथ चलना। फरहान भाई के अब्बू सऊदीया में होते थे और यहां वो अपनी 4 बहनों और अम्मी के साथ रहते थे। इससे पहले मैं मजीद कुछ सुन पाता, मुझे चाचू ने कान लगाते देख लिया था और उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। और फिर हमारे टेस्ट शुरू हो गए। 15 दिन तक तो कोई भी बच्चा बाहर खेलने नहीं आया। मुझे तो फरहान भाई और चाचू की कोई बात याद न रही। 16वें दिन गली की रौनक बढ़ गई। सब बच्चे बाहर थे। आज खूब मैच चलना था क्योंकि दूसरे दिन छुट्टी भी थी। चाचू और फरहान भाई भी बाहर आ बैठे थे। हमारी बैटिंग खत्म हुई तो 10 मिनट का ब्रेक था। मैं भागकर पानी की बोतल लेने घर में गया। बोतल लेके घर से निकलते फरहान भाई की बात मेरे कान में पड़ गई और मैं दरवाजे की आड़ में हो गया। बस यार ये 2 दिन हैं, तुम दुआ करो कोई तमाशा ना हो और हम यहां से खैरियत से चले जाएं। फरहान भाई उदासी से कह रहे थे, मुझे लग रहा है फरहान तुम उजलत में फैसला कर रहे हो। हम फिर हरी मस्जिद चलते हैं। चाचू भी कुछ उदास से लहजे में बोल रहे थे, नहीं यार मेरे साथ बहनें हैं और अम्मी नहीं चाहती ये मामले लोगों की कान में पड़े। नेहा के साथ जो हुआ वो तो तुम जानते ही हो। चीजें गायब होना तो बहुत छोटी बात है। अब तो वो औरत नजर भी आने लगी है, कभी किसी को तो कभी किसी को। कल तो मैंने खुद रात के 3 बजे उसको अम्मी के कमरे से निकलते देखा। अम्मी का नया जोड़ा उसने पहना हुआ था। मैं तो समझा अम्मी हैं। मैंने उनको आवाज दी कि रात के इस वक्त कहां जा रही हैं। फिर जो उसका चेहरा देखा वो मकरू मुस्कुराहट, मेरा तो सारा जिस्म खौफ से अकड़ गया। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, वो सब पहले ही डरे हुए हैं। इस बात का चर्चा इसलिए किसी से नहीं किया वरना ये घर किराए पर नहीं जाएगा। तुम मिलने जरूर आना, मैं भी आऊंगा। किराया लेने तो आना ही पड़ेगा, लेकिन तुमसे भी मिलने आऊंगा। मैंने चाचू को देखा, चाचू भी उदास लग रहे थे। बच्चे आवाज दे रहे थे तो मैं भी खेलने बाहर निकल गया और हमेशा की तरह वो बात भी भूल गया। तीसरे दिन स्कूल से वापसी पर फरहान भाई के घर के आगे ट्रक देखा तो
تو مجھے اس دن والی بات یاد آ گئی۔ فرحان بھائی لوگ واقعی یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم بچپن سے ان لوگوں کو یہاں دیکھتے آئے تھے۔ میں وہیں کھڑا ان کا سامان جاتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا جب مجھے اتنا برا لگ رہا ہے تو چاچو کو کتنا برا لگ رہا ہوگا۔ لیکن دنیا کا یہی دستور ہے، پہلے ہم کسی کے ساتھ رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور جب وہ چلا جاتا ہے اس کے بغیر رہنے کی بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ شروع میں تو چاچو بھی اداس رہے، اکثر فرحان بھائی آ جاتے یا کبھی چاچو بھی ان کی طرف چلے جاتے۔ ایک دو بار میں بھی چاچو کے ساتھ فرحان بھائی کے گھر گیا۔ مہینہ ہونے کو آ رہا تھا، ان کا گھر اب بھی خالی ہی تھا۔ ان کے گھر کی ایک چابی ہمارے پاس بھی تھی۔ اسٹیٹ ایجنٹ کوئی پارٹی لاتا تو ہم سے چابی لے کر گھر دکھا دیتا۔ ہمارے فائنل امتحان شروع ہو چکے تھے، آج کل کوئی کھیلنے نہیں آتا تھا۔ میں چھت پر جا کر پڑھائی کرنے لگا، نیچے شور میں مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ہماری چھت سے ان کی چھت پر بنا کمرہ اور اس کمرے کی کھڑکی صاف دکھائی دیتی تھی۔ میرا سائنس کا پیپر تھا، میری تیاری بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ میں چھت پر پڑھنے آ گیا، پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ مجھے اطراف کا ہوش ہی نہ رہا۔ بہت دیر ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اچانک سے پیدا ہونے والا یہ احساس بار بار الجھن پیدا کر رہا تھا۔ میں نے جھلا کر جو چہرہ اوپر کر کے دیکھا تو فرحان بھائی کی چھت پر بنے کمرے کی کھڑکی میں ایک عورت کھڑی تھی جو بہت اشتیاق سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ہی زاویے سے کھڑی بنا پلکے جھپکائے مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ میں بھی بت بنا اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ پہلا خیال تو یہی آیا کہ کرایہ دار آ گئے ہیں۔ اتنے میں چاچو اور ابو چھت پر باتیں کرتے آ گئے۔ ابو نے مجھے دیکھا تو ڈانٹ لگائی، اتنی رات تک کیوں جاگ رہے ہو؟ بہت دیر ہو گئی ہے، سو جاؤ جا کر۔ میں کتابیں اٹھا کر نیچے جانے لگا۔ میں نے نظریں اٹھا کر جو اس طرف دیکھا وہ عورت کہیں نہیں تھی۔ میں تو نیچے آتے ہی سو گیا اور پھر صبح بھول بھی گیا۔ آج آخری پیپر تھا اور سب بچوں کے امتحانات بھی ختم ہو گئے تھے۔ پھر سے ہم لوگوں کی کرکٹ شروع ہو گئی۔ روز کا معمول تھا، عشاء کے بعد لائٹ چلی جاتی تھی، اس لیے ہم عصر سے مغرب کے بعد تک کرکٹ کھیلتے، بیچ میں نماز کا وقفہ کرتے۔ عشاء کے بعد لائٹ چلی جاتی تو ہمارا پسندیدہ کھیل چھپن چھپائی شروع ہو جاتا۔ آج ہمارے آخری اوور چل رہے تھے کہ علی نے ایسا چھکا مارا کہ بال فرحان بھائی کے گھر کے اوپری منزل پر چلی گئی۔ اب سبھی پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، بال بھی ہمارے پاس ایک ہی تھی۔ اتنے میں ایک عورت کا سایہ سا دکھا، اس نے ہماری بال نیچے پھینک دی۔ ہم بچے تو خوش ہو گئے۔ کھیل پھر سے شروع ہو گیا۔ میں نے باسط سے پوچھا، ان کے گھر کرایہ دار آ گئے؟ اس نے کہا اکثر لائٹ جلتی دکھتی ہے، شاید پچھلے ہفتے ہی آئے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ کرایہ دار ابھی صرف نچلے پورشن میں آئے تھے اور 2 دن پہلے ہی وہ کسی رشتہ دار کی طرف چلے گئے تھے۔ ہم میچ جیت گئے۔ اسی خوشی میں سب سے پیسے جمع کر رہا تھا۔ آج ہم لوگوں نے مل کر پارٹی کرنی تھی۔ عشاء کے بعد حسب معمول لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ گلی میں اندھیرا تھا، چاند کی روشنی بہت تیز پھیلی ہوئی تھی۔ ہمیں کسی نے آواز دی، سنو بچوں، مجھے دہی لا دو گے؟ ہم نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ عورت فرحان بھائی کے گھر کے اوپر حصے کی گیلری سے جھانک رہی تھی۔ میں آگے ہوا، آنٹی پیسے دیں، میں لا دیتا ہوں۔ بیٹا اندر آ کر سیڑھیوں پہ لے لو۔ بچے تو بہت سارے تھے لیکن اس وقت میں ہی سب کا لیڈر بنا ہوا تھا۔ اچھا دروازہ تو کھول دے۔ میں عجلت میں بولا، مجھے دکان جانا تھا۔ آ جاؤ، کھلا ہوا ہے۔ اب جو غور کیا تو دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے باسط کو ساتھ لیا، چلو باسط چیز لے آتے ہیں۔ سارے بچے آپس میں کسی بحث میں لگے تھے، 2-4 بچوں کے علاوہ کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ میں اور باسط فرحان بھائی کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ میں دروازہ کھول کر
اندر داخل ہوا۔ باسط میرے پیچھے ہی تھا۔ بہت اندھیرا تھا۔ بچپن سے اس گھر میں آتے رہے تھے، مجھے پتا تھا الٹے ہاتھ پر زینہ ہے۔ میں آرام سے زینے پر پہنچ گیا۔ باسط دروازے میں ہی رک گیا۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا۔ سامنے والے غفور صاحب اپنے گھر سے نکلے۔ فرحان بھائی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کو باسط دروازے پر کھڑا دکھ گیا۔ ان کو حیرت ہوئی کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گھر خالی ہے، کرایہ دار بھی 2 دن سے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ تشویش سے باسط کی طرف بڑھے۔ میں 2 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر دیکھنے لگا کہ آنٹی نیچے آ کر پیسے دیں گی، لیکن اوپر گھوپ اندھیرا تھا۔ میں نے اس اندھیرے میں اوپر کی سیڑھیوں سے جھانکتی چمکتی آنکھیں دیکھی۔ وہ کوئی ہیبت ناک چہرہ تھا۔ اس کی زبان باہر لٹک رہی تھی، جس سے شاید خون ٹپک رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں مجھے نہ جانے کیسے وہ چہرہ صاف دکھ رہا تھا۔ آؤ حارث، اوپر آ جاؤ، اس کا یہ کہنا تھا۔ میں نے بھاگنا چاہا، میرے قدم وہیں جم گئے۔ اتنے میں غفور صاحب دروازے تک آ گئے تھے۔ باسط باہر آؤ، وہاں کیا کر رہے ہو؟ باسط تو ویسے ہی آدھا اندر آدھا باہر کھڑا تھا۔ وہ باہر نکل گیا اور دروازہ کھڑک سے بند ہو گیا۔ میں نے ساری آواز سنی، نہ میں کسی کو مدد کے لیے آواز دے پایا، نہ ہی ہل سکا۔ دروازہ بند ہوتے ہی گھپ اندھیرا ہو گیا اور میں جیسے ہوش میں آیا۔ میں چیختا ہوا دروازے کی طرف لپکا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ مجھے یاد آیا امی کہتی تھیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ میں نے وہی پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ سارا محلہ جمع ہو گیا۔ چابی ہمارے پاس تھی۔ چاچو بھاگ کر چابی لے آئے، مجھے نکال کر اسپتال لے گئے۔ جب ہوش آیا تو میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں بول نہیں پا رہا تھا۔ مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ 1 ہفتے تک بستر سے لگا رہا۔ 1 ماہ بعد بولنے کے قابل ہوا۔ میرے چاچو، ابو اور دادا مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں علاج کے لیے لے گئے۔ بچوں نے گلی میں کھیلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد بھی جیسے کچھ نہ کچھ اس محلے میں ہونے لگا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا قصہ سننے میں آتا۔ ایک دن تو صبح سویرے گلی میں آنے والے دودھ والے کو کسی نے فرحان بھائی کے اوپر والے گھر سے آواز دے کر روکا۔ وہ بیچارہ رک گیا۔ اس کو گیلری کی آڑ میں ایک عورت کھڑی دکھی۔ اس نے کہا 3 کلو دودھ چاہیے۔ اس نے کہا باجی برتن لا دے، میں دے دوں گا۔ وہ بیچارہ کہاں جانتا تھا کہ اس گھر کے کیا معاملات ہیں۔ اس کو بس یہی کہا گیا کہ دروازہ کھلا ہے، زینے پر آ کر برتن لے لو۔ وہ بیچارہ جب دروازہ کھول کر اندر گیا تو زینے پہ غلاظت اور بدبو والا کچرا پڑا تھا۔ وہ پڑھنے پڑھانے والا بندہ تھا۔ بلند آواز میں دعائیں پڑھتا وہاں سے بھاگا۔ پھر محلے کی کمیٹی بیٹھی اور سب کے مشترکہ رائے سے باقاعدہ اس گھر کا علاج کیا گیا۔ کسی صاحب کو لایا گیا۔ انہوں نے بتایا یہ ایک عورت ہے جو ان کی بیٹی کے ساتھ لگ کر اس گھر میں داخل ہوئی اور اب اس کو یہ گھر پسند آ گیا ہے۔ اس سے بچی کو تو چھوڑ دیا، وہ کسی صورت یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ لوگ تو یہ گھر چھوڑ گئے ہیں، لیکن وہ یہاں کسی کو بسنے نہیں دے گی۔ ہوا بھی یہی تھا۔ فرحان بھائی کی فیملی بذریعہ ٹرین بھاولپور شادی میں گئے تھے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد ان سلسلوں کا آغاز ہوا۔ پہلے نینا آپی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ ڈرنے لگی۔ ان کو دیوار پر خون نظر آتا تھا۔ وہ بتاتی تھیں کہ ان کے سرہانے کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر ان صاحب نے ایک لمبا ٹائم اس گھر میں پڑھائی کی۔ فرحان بھائی کی والدہ نے تو اس گھر کی نچلی منزل کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ ہر ہفتے باقاعدہ قرآن خوانی کی جانے لگی۔ محلے کی پوری کمیٹی شریک ہوتی۔ ہاں، اوپر کی منزل لمبے عرصے تک غیر آباد رہی، بلکہ وہاں اکثر لوگوں نے لائٹ جلتی تو دیکھی، لیکن کچھ اور نہ دیکھا۔
جب ہم لوگ کالج جانے لگے تب اوپر کی منزل بھی آباد ہو گئی۔ وہ لوگ آج بھی آباد ہیں۔ اتنے سالوں بعد میں آج بھی اس واقعے کو سوچوں کہ کس طرح وہ دروازہ بند ہوا تھا، وہ اندھیرا، زینہ، وہ خالی گھر، مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے محفوظ رکھا۔